की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। और इसके साथ साथ मैं अक्सर ये भी अनाउंसमेंट करता हूँ हर फ्राइडे को, अगर आप में से जो बहन भाई हमारी दवाइया ग्रुप का रोया का बाकायदा हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इस पिंक कार्ड को लेकर अपनी मंथली जो है हदिया जात हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें ये पता दुआ हम ओपन है, सब दुआ के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो हमारी दवाइया रोया के साथ मुतफिक हैं, वो इसको पेश कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। इस कलाम के लिए भी हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये दुआ हम खड़े होकर करेंगे। सब बहन भाई खड़े हो जाएं, आज़ादी महसूस करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मैं चाहूँगा अपने हाथों को खोलें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। प्रे फॉर होली स्पिरिट, रूह कुद्दुस को मांगें, पाक रूह को मांगें। हालेलुया, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाएं। हालेलुया, और खुदा की कुदरत को मांगें, आज़ादी महसूस करें। आए खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ कि तेरा गहरा मस्सा आज की इबादत में छा जाए। आए खुदावंद खुदा, आज की इबादत में छा जाए और कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तू मुझे देता जा और मैं आगे बांटता चला जाऊं। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। जमात बैठ जाए। हम पिछले चंद हफ्तों से पाक रूह के हवाले से सीख रहे हैं और पाक रूह का मज़मून जो है इल्मे इलाहियात में बहुत ही अहम मकाम रखता है और चर्चेस के अंदर इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ साल में एक बार ईद पेंतिकोस के दिन पैगाम दिया जाता है, वो भी एक रवायती मैसेज होता है। और हम पूरा महीना, मैं जहाँ जहाँ गया मैंने पाक रूह की मनादी की। क्यों? इसलिए कि पाक रूह अब ज़मीन पर क्या है? उतरा हुआ है, ज़मीन पर ठहरा हुआ है। और अब खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप इस पाक रूह की तसलीस के तीसरे अकनूम सलासा की हम ये है मनादी करें, खुदा का कलाम सुनाएं। अगर आप ईमाल 7 बाब और उसकी पहली रेवल्यूशन चैप्टर 7, मकाशफा 7 बाब उसकी चंद याद पढ़ें तो उसकी पहली 4 याद को पढ़कर देखें तो 4 फरिश्ते हैं जिनको हुक्म दिया गया है कि दुनिया को जरर पहुंचाएं। लेकिन इसके बाद एक और फरिश्ता आता है और वो कहता है कि ठहरे रहो जब तक कि हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर अपनी मोहर ना कर लें। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रूह कुद्दुस का दौर है, ये पाक रूह का दौर है। पाक रूह इस दुनिया में ठहरा हुआ है। तो लिहाजा ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पाक रूह ही काम कर रहा है, बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है और पाक रूह भी काम कर रहा है, क्योंकि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। और काम के लिहाज से उनका जो है फेल के लिहाज से वो मुतमाइज हैं और वो अपना अपना काम अंजाम देते हैं। तो लिहाजा मैं आज रूह कुद्दुस की मनादी करना चाहता हूँ। जो हवाला पढ़ा गया
کسی کو یاد ہے کیا حوالہ پڑھا گیا؟ جلدی سے زور سے بولیں. اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت. کیا لکھا کسی کو یاد ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے ساتھ بولیں، سب بولیں لیکن. سب مل کر ہم آواز اور بلند آواز اور زور سے بولیں. لیکن جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ ٹھہرو گے یروشلم سے اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالےلویا، پریز گاڈ. کیا ہو پرے کی آج شام میں تثلیث کے تیسرے اقنوم کی بات کرنے کو جا رہا ہوں اور پاک روح کے حوالے سے ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. بہت سارے لوگ صرف اسی بات پہ ہی زور دیتے ہیں. آپ سب کی توجہ چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، تو اسی بات پر زور دیتے کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. You will get power. لیکن یہ صرف ایک پاور نہیں ہے، یہ ایک صرف قوت نہیں ہے. It is more than that. یہ قوت سے کہیں بڑھ کر یہ روح القدس کی قوت موجود ہے. تو لہذا میں نے کیا کہا کہ یہ صرف پاور نہیں ہے، یہ صرف قوت نہیں ہے، یہ صرف طاقت نہیں ہے. It is more than that. اس سے بڑھ کر ہے. تو لہذا یہ ایک شخصیت ہے، پرسنالٹی. یہ ایک شخصیت ہے اور جسمانی شخصیت نہیں بلکہ روحانی شخصیت ہے. کیونکہ یہ ایک شخصیت ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. کب؟ جب یہ اس کو آپ حاصل کریں گے. آپ اکیلے ہیں، مشکل میں ہیں، سمندر میں ہیں، جیل میں ہیں، پریزن میں ہیں. Nobody is there with you, but someone is with you. Hallelujah. اور وہ کیا ہے؟ پاک روح ہے جو دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر بائبل آپ کے پاس ہے، آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر 14 اور اس کی ورس 16. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ دوسرا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 16. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ دوسرا مددگار بخشے، اور جسے دنیا یعنی روح حق جسے دنیا نہیں جانتی اور نہ وہ حاصل کر سکتی ہے، یعنی نہ وہ اسے جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا. کون رہے گا؟ پاک روح. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کہہ رہا ہے. یہ روح القدس کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا.
اور مسیح یسوع نے بھی یہی کہا. گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19, آفٹر ریزریکشن, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیح یسوع نے ایک بڑا زبردست قیمتی وعدہ کلیسیا کے ساتھ کیا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کس نے کہا؟ یسوع نے کہا. اور اس کے علاوہ کس نے کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے لیے کہا کہ وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یسوع بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے, پاک روح بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کیا میں اور آپ بھی یسوع کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ بھی پاک روح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ یہ زبردستی کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پاک روح آپ کے اندر آئے گا جب آپ اس کو مانگیں گے. پچھلے مہینے میں 3-4 ہفتوں میں جہاں جہاں میں گیا, خدا نے بڑا کام کیا. ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ گواہیاں ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو غیر زبانوں کے ساتھ پاک روح ملا. 45 people are blessed with the Holy Spirit and with the gift of tongues. یعنی 45 لوگوں کو پاک روح ملا. تو آج بھی خدا کا روح زمین پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو بات میں نے ایک سوال آپ پہ چھوڑا تھا, شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں, میرے ساتھ رہیں جب میں کلام دیتا ہوں. ایسے ہی جیسے آپ کسی بلڈنگ میں, کسی جو ہے پلازا میں جانا چاہتے ہیں, اپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, وہ اپارٹمنٹ جو ہے 3رے فلور پر ہے, تو آپ ان سیڑھیوں سے چڑھ کر جا رہے ہیں. اگر آپ ایک سیڑھی کو مس کر دیں, دوسری کو مس کر دیں, تو کیا ہوگا؟ آپ گر جائیں گے, چوٹ لگے گی. اور اسی طرح جب ہم کلام سنتے ہیں تو خدا کے خادم کے ساتھ ساتھ مل کر سیڑھیاں چڑھیں, تاکہ ہم کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں, تاکہ ہمیں اس کلام کا پورا پورا فائدہ ہو. تو میں نے ابھی ایک سوال ریز کیا تھا, what was that? Many people say that Holy Spirit is only power. لوگ کہتے ہیں کہ پاک روح کیا صرف ایک قوت کا نام ہے, ایک پاور کا نام ہے, ایک قدرت کا نام ہے. شاید یہ کسی حد تک صحیح ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہتے, but I explain that it is more than that. یہ پاور سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے. یہ ایک شخصیت ہے, اور شخصیت کے اندر کہا جاتا ہے 3 باتوں کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے. تو پھر شخصیت کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے. کتنی باتیں ایک شخصیت میں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 جذبات, یعنی ایموشنز. نمبر 1 ایموشن, جذبات. اور نمبر 2 عقل, وزڈم, نالج. نمبر 3 ول, مرضی. سمجھ گئے؟ یاد ہو گیا میں نے کیا بتایا؟ کس کو یاد ہو گیا کہ یہ اس شخصیت میں 3 باتیں ہیں؟ کون کون سی 3 باتیں؟ جلدی سے بولے. ہاں, نمبر 1 کیا بتایا میں نے؟ جذبات. نمبر 2 کیا میں نے بتایا؟ عقل. نمبر 3 میں نے کیا بتایا؟ مرضی. تو یہ 3 باتیں آپ کی ہارڈ ڈسک میں, برین میں بالکل یاد ہو جانی چاہیے کہ یہ شخصیت ہے. Now I have to prove with different reference of the Bible کہ اگر یہ شخصیت ہے تو کیسے پتا چلے گا یہ شخصیت ہے. آئیں جی, میں نے پہلا پوائنٹ کیا بتایا؟ جلدی سے بولیے. جذبات. اگر آپ ازائیہ 63 ورس 10, یسایہ 63:10 میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے روح قدوس کو کیا کیا؟ غمگین کیا.
انہوں نے روح قدوس کو کیا کیا؟ غمگین کیا. سیکنڈ ریفرنس افیشینز چیپٹر 4 ورس 30. افسیوں 4 باب اور اس کی 30 ہے. What is written over there? لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو. روح کو رنجیدہ نہ کرو. فرسٹ تسلونین چیپٹر 5 ورس 19 لکھا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ. روح کو نہ بجھاؤ. یہ جذبات کے حوالے سے میں نے 3 ریفرنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آپ ایک شخصیت ہیں. اگر کوئی آپ کے لیے کوئی بات ایسی کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتا ہے تو آپ کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ مجروح ہو جاتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کی بات کو نہیں سنتی تو آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی مثالیں آپ دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ شخصیت ہیں. آپ کے اندر ایموشن ہیں. کبھی آپ خوش ہوتے ہیں, کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ آپ کے جذبات ہیں. جب ماحول اچھا ملتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. جب کوئی ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر اس میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ اداس ہو جاتے ہیں. ہماری روح بجھ جاتی ہے. وائی؟ بیکاز وی آر ون پرسن. اس لیے کہ میں اور آپ ایک شخصیت ہیں. تو دس از ناٹ اونلی پاور. نمبر 2 میں نے کیا بتایا؟ عقل, وزڈم, نالج. بے شمار والا جات ہیں. میں صرف 1-2 والا جات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایمال 16 باب میں چلے جائیں اور اس کی 8 سے لے کے 11-12 یا تک پڑھ لیں, خصوصاً 10 ورس کو, تو یہاں پر جب پالوس رسول جا رہا ہے گلتیا فروگیا سے گزر کر آسیہ میں گیا اور آسیہ میں خدا کے روح نے کلام سنانے سے منع کیا. تو منع کون کرتا ہے؟ جس میں عقل ہو. منع کیا اور کہا کہ اس جگہ نہیں. اور مقدونیہ میں رویا میں دیکھا کہ ایک شخص ان کو بلا رہا ہے اور مقدونیہ میں کہا کہ تو جا کر وہاں منادی کر. تو کیونکہ یہ شخصیت اس میں عقل ہے, یہ سمجھتا ہے کہ کہاں جانا چاہیے ہمیں اور کہاں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے اندر عقل ہے, ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق ہم جی سکتے ہیں. تو لہذا اور سیکنڈ ریفرنس آپ دیکھیں گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 26 ہے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 26 ہے. لکھا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ سب باتیں سکھائے گا. بائبل پڑھے اور کھولیں. سب باتیں سکھائے گا. When the Holy Ghost will come, He will teach you. ہم نے ٹیوٹر رکھے ہوئے نا گھر میں, وہ ٹیچ کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے. میرا اور آپ کا ٹیوٹر کون ہے بھائی؟ روح القدس. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالےلویا, ہالےلویا. آج کل ایسے ایسے ٹیوٹر جو ایک ٹیوشن کا میرا 5,000 روپیہ بھی مانگتے ہیں, 1 گھنٹے کے لیے, ایک سبجیکٹ کے لیے 5,000. لیکن یہ ٹیوٹر دیکھو فری ہے اور ہم پرواہی نہیں کرتے. ہم پرواہی نہیں کرتے. تو یہ ٹیوٹر فری ہمیں سکھاتا ہے, ہماری فری کلاسز لیتا ہے. We have to know, we have to not pay any money. اس ٹیوٹر کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ٹیوٹر ان ٹیوٹر سے جو ہمیں گھر آ کر پڑھاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے پیسہ لیتے ہیں, یہ ٹیوٹر فری آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. کیا کوئی ایسا ٹیوٹر ملے گا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے؟ وہ تو 1 گھنٹے کے لیے آئے گا اور 1 گھنٹے پڑھا کے چلا جائے گا, 5,000 آپ سے لے لے گا مہینے کا. اور اس ٹیوٹر کے لیے خدا کا شکر کرے گا. لکھا ہے کہ دنیا کے آخر تک تمہارے
ساتھ رہے گا. ہاللیلویا, زوردار تالیاں. پریز گاڈ, 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 پریز گاڈ. ہاللیلویا. یہ ٹیوٹر ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. نمبر 2 میں بتا رہا ہوں, بھولتے نہیں گئے. واٹ از سیکنڈ نمبر آئی ہیو ایکسپلین؟ وزڈم, عقل. تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ میں نے کیا بتایا, شخصیت میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ 2 باتیں بتا دی. تیسری بات کیا ہے؟ مرضی, ول. آپ کی مرضی ہے جمعے کو آؤ یا نہ آؤ, ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی ہے. آپ, ہماری عبادت کا ٹائم کیا ہے؟ ایگزیکٹ 7 بجے. تو آپ کی مرضی ہے 7 بجے آؤ یا 8 بجے آؤ, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ہے. خدا نے آپ کو پورا ہفتہ ٹائم دیا ہے کہ آپ فرائیڈے کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں کہ ہم نے جمعے کو عبادت میں جانا ہے. ودآؤٹ اینی فیل میں نے 7 بجنے سے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ کے ان کرسیوں پہ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے, تاکہ جو بہن بھائی آنے والے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں. ہم نے اسٹیشن جانا ہو, 3 بجے کی ٹرین ہے, تو کتنے بجے پہنچیں گے؟ زور سے بولیں. 2:30 بجے, کم از کم 2:30 بجے. اور اگر جہاز پہ جانا ہے, بائی پلین جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, آپ کی فلائٹ 3 بجے کی, تو آپ کتنے بجے وہاں پہنچیں گے؟ زور سے بولیے. 1 بجے وہاں پہنچیں گے. کیوں؟ ہیں؟ بڑے عقل مند ہیں, بڑے عقل مند ہیں. کیوں پڑھ صاحب؟ اس لیے کہ جیب کے ساتھ لنک ہے. ہم اپنے کاموں میں تو بڑے عقل مند ہیں, اور خدا کا وقت 7 بجے کا ہے. مجھے بولنے دے ذاتی سے, کتنی جو ہے, کیا لفظ میں بولوں؟ چلو نہیں بولتا, آپ خود اپنے لیے بول لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7 بجے کی عبادت ہے ہماری, اور ہم 8 بجے آنا شروع کرتے ہیں. چند اکا دکا لوگ 7:30 بجے تک آگے تھے. تو میں آج خدا کا خادم, اگر مجھے آپ خدا کا خادم سمجھتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یعنی فرائیڈے سے لے کے جمعرات تک, اگلے فرائیڈے تک 5 بجے تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے جمعے کی عبادت میں جانا ہے, تو سارے پروگرام پورے کے پورے پہلے آپ کر لیں. میں خدا کے گھر میں ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہوتا تو میں سارا دن ساری پلاننگ کام ختم کر لیتا ہوں کہ میں نے 7 بجے کسی جگہ پہ جانا ہے, اور 7 بجے سے پہلے اس جگہ پر موجود ہوتا ہوں. تو لہذا اسٹیشن پہ جانا تو پہلے جائیں گے, اور اگر ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو 2 گھنٹے پہلے جائیں گے, اور اگر عبادت میں جانا ہے تو پھر 1 گھنٹہ ہم نے لیٹ جانا ہے. اور 1 گھنٹہ ہم لیٹ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ. لوگ ہمیں دیکھے کہ ہم لیٹ آ رہے ہیں, بڑے لوگ ہیں وہ لیٹ ہی آتے ہیں. اور خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آج اس میری اپیل کو پلے باندھ لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ آئے ہیں, کم از کم آپ 7 بجے سے پہلے 5 منٹ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوں. Is it possible? زور سے بولیے, is it possible? Is it possible? Yes, زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام مشکل ہو. ٹھیک ہے جی, کیا کہا میں نے؟ بولیے کیا کہا میں نے؟ بات نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ ہو سکتا کچھ کام مشکل ہوں لیکن ناممکن نہیں. ان لفظوں پر غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کام مشکل ہوں لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ کو عبادت میں 7 بجے آنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو لیکن ناممکن نہیں ہے.
آپ اپنی پلاننگ کریں، آپ آ سکتے ہیں۔ یہی کام ہے نا کہ آپ عبادت میں 7 بجے کی بجائے 8 بجے آتے ہیں، کیونکہ آپ کے دوسرے تیسرے کام ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا تو اس وقت بھی تو آپ کی مصروفیات وہی ہوتی ہیں نا، تو سارے کام چھوڑ کے آپ 2 گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں نا، جاتے یا نہیں جاتے ہیں؟ وہی آپ کی لائف ہوتی ہے، وہی آپ کے جو ہے آپ کام ہوتے ہیں، وہی آپ کی اولاد ہوتی ہے، وہی آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہی کاروبار ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے آپ 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا کو ہم بچا کچا وقت دیتے ہیں۔ جو جس ٹائم پہ ہم خدا کو بلاتے ہیں وہ 7 بجے آ جاتا ہے، تو ہم اتنے ہی بڑے ہو گئے ہیں کہ خدا ہمارا انتظار کرے، ہم خدا کا انتظار نہ کریں۔ تو لہذا خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہماری مرضی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مرضی۔ آپ کہہ رہے یہ مرضی نے تو بڑا لتاڑ دیا ہمیں یہ تیسرے پوائنٹ نے تو ہمیں خوب کھینچا ہے، لیکن کیا کروں، سچا خدا کا خادم اور سچی باتیں کرتا ہوں، اور بھلے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اگر اچھی لگے تو بھی ہیلیلویا، اگر بری لگے تو بھی ہیلیلویا، کیونکہ خدا کا کلام ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے، دونوں طرف سے کاٹتا ہے، دونوں طرف سے ہی برکت ملتی ہے۔ تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ مرضی کے حوالے سے چلے۔ ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں، 1 کرنتھین، پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت۔ کیا میں نے بولا؟ کرنتھیوں 12 باب اس کی 11ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ نکالی آپ نے؟ یعنی نکالا؟ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہی دیتا ہے، یعنی پاک روح کی مرضی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ دعا کرتے ہو، ہاللویا خداوند خدا تو مجھے موجزات کی نعمت دے دے، آئے خدا میرے وسیلہ سے فوق الفطرت کام آئے، تو پاک روح کہتا مانگتے رہو بھئی، یہ تو میری مرضی نہیں ہے، میں تو یہ نعمت آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا، میں نے تو کوئی اور نعمت آپ کے لیے دی ہے، دینا چاہتا ہوں۔ اور جو پاک روح کی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی آواز نہیں سنتے کہ وہ ہمیں نعمت کیا دینا چاہتا ہے، ہم وہی رٹ لگائے رہتے ہیں، خداوند خدا تو مجھے موجزات کی نعمت دے۔ اس میں بڑا فائدہ ہے کہ لوگ آگے سٹیج میں نظر آتے ہیں، بڑی بلے بلے ہوتی ہے، بڑی واہ واہ ہوتی ہے، تو مجھے خداوند یہی نعمت دے دے، مجھے موجزات اور شفا کی نعمت دے۔ ہو سکتا کہ باقی 8 نعمتیں ہیں، وہ خداوند خدا آپ کو نعمت دینا چاہتا ہے۔ جس کی جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ پاک روح 9 نعمتوں میں سے جو وہ چاہتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوا اسی لنک کے ساتھ جو میرا ٹاپک ہے، سن 74 میں ڈولی کھاتا میں مجھے پاک روح ملا، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس وقت میں میڈیکل کی ٹریننگ کر رہا تھا، کچن میں کام کر رہا تھا۔ میرے بڑے چچا انور ریاض گل، جو آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور ان کی مسز باہر گئی تھی، اور میں کچن میں چھوٹا موٹا اپنی چچی کے آنے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور میری پھپھو اور 2 چچا منور اور بڑے چچا دعا کر رہے تھے بڑے چچا کے لیے کو پاک روح ملے۔ تو میں پہلے اندر کے دروازے اس کمرے میں جہاں وہ دعا کر رہے تھے، 2 اس کے گیٹ تھے، 2 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ گیا وہ بھی بند تھا، دوسرا باہر سے میں گیا وہ بھی بند تھا۔ میں اپنے دل میں رنجیدہ ہوا، کیونکہ میرے اندر وہ روح تھی، میں پاک روح حاصل کرنا چاہتا تھا، میں رنجیدہ ہوا۔ اور جب میں واپس آیا تو میں دعا کر رہا تھا، خداوند خدا تو میرے لیے دروازہ کھول دے، جیسے تو نے پترس کے لیے دروازہ کھولا تھا، اور اندر بڑے جوش کے ساتھ دعا کر رہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یقین جانے، جب میں دوبارہ راؤنڈ لگا کے واپس آیا
تو وہ دروازہ کیا ہو گیا؟ ہاللیلویا، کھل گیا۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ وہ آپ ہی دروازہ ایسے ہی کھل گیا جیسے پترس کے لیے کھل گیا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ چند ہی لمحوں میں میں فضا میں اڑ رہا تھا۔ I did not ask any gift, but I was speaking in tongues. مجھے یہ پتہ نہیں میں زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں۔ باہر مسلمان جو ہے کان لگا کے سن رہے تھے، میں اتنی پاور سے بول رہا ہوں جیسے بھی میں پاور سے کلام سناتا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں 65 سال کا ہوں، اور آج بھی وہ پاور آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ وہ قوت ہے جو مسح ہے، پاک روح ہے جو ہمارے اندر بولتا ہے۔ اور میری چچی ڈیوٹی کر کے PIDC سے آئی تو اس نے سوچا کہ شاید گھر میں لڑائی ہو گئی ہے اور سارے لوگ باہر شور شرابہ سن رہے ہیں۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے، عید پینتیکوست کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، کیا ہو برکت۔ اور جیسے خدا نے برکت دی، میں نے یہ معجزات کی نعمت نہیں مانگی تھی، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوا سچ بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم میں نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ میں نے صرف اور صرف ایک نعمت مانگی تھی، کلام کی۔ کہ اے خداوند خدا، تو مجھے کلام سنانے کی نعمت دے، مجھے کلام سنانے کی نعمت دے۔ اے خداوند خدا، تو نے یرمیہ کو کلام کھلا دیا، اے خداوند خدا تو نے حزقیہ کو کلام کھلا دیا، تو نے یوحنا عرب کو کلام کھلا دیا، تو کیا وہ تیرے زیادہ بیٹے ہیں؟ اگر تو مجھے بھی کھلا دے گا کلام تو میں بھی کوئی تیرا اچھا ہی کام کروں گا۔ ہاللیلویا، خدا ان کا شکر ہو۔ اور وہ وقت اور آج کا دن ہے کہ خدا نے یہ کلام میرے اندر ڈال دیا ہے اور مجھے بائبل کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجلی ہو یا نہ ہو، میرے اندر کی روشنی مجھے منور کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ، چاہو برے کی۔ تو لہذا اگر آپ برکت پاتے ہیں تو اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کریں۔ اگلے فرائیڈے اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کے آئیں، کیونکہ اگلے فرائیڈے لاہور سے ایک ورش پر آ رہا ہے، اس کا نام بڑا مشکل سا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بیرین کر کے اس کا نام ہے، اس کا بیرین عنایت ہے۔ بہت اچھا گاتا ہے، بہت اچھا گائک ہے، بہت اچھا پرستار ہے۔ اور اس کو میں نے کہا کہ 7 بجے ہم تجھے سٹیج دے دیں گے، آپ آدھا پونا گھنٹہ پرستش کریں اور 8 بجے سے پہلے آپ سٹیج ہمیں واپس کر دیں، اور بڑی زبردست عبادت ہوگی۔ اور آپ خود آئیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی 7 بجے سے پہلے آپ آ جائیں، تاکہ وہ لاہور کا پاسٹر یہ سمجھے کہ کراچی شہر میں بھی بیداری ہے، یہ لوگ لیٹ آنے والے نہیں ہیں بلکہ وقت سے پہلے آنے والے ہیں۔ میں کوائر کے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ٹائم پر 7 بجے سے پہلے آپ آ جائیں۔ تو میں اب یہ بتا رہا تھا کہ یہ شخصیت، یہ صرف طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یہ کیا شخصیت ہے۔ شخصیت کے حوالے سے میں نے بہت اچھی باتیں کلام آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کی۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا یہ کہتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا، when you will get the Holy Spirit, you will receive the power، آپ کو قدرت ملے گی۔ اور یہ قدرت کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ قدرت کی بات جو ہے لڑنے والی نہیں ہے، مکے مارنے والی نہیں ہے، گلا کھینچنے والی یہ والی قوت نہیں ہے۔ آج کے لوگ تو پہلوان جو ہے اپنے بازوؤں کو چڑھاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابے تو کون ہے؟ میرے اندر تو دیکھیں، میرا زور بازو کو دیکھیں، میری قوت کو دیکھیں۔ یہ لوگ یہ قوت سمجھتے ہیں، یہ قوت نہیں بلکہ یہ قوت کیا ہے؟ روحانی قوت ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ یہ زندگی میں یہ قوت آتی ہے، اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، اس کا جیون بدل جاتا ہے، اس کا پہناوا بدل جاتا ہے،
اس کی بات چیت بدل جاتی ہے. ہاللیلویا. پہلے شاید وہ کلبوں میں جاتے ہیں, شراب خانوں میں جاتے ہیں, پھر وہ یسوع کے پاس آتے ہیں. ہاللیلویا. پھر وہ یسوع کے پاس آتے ہیں. ان کے دوست بلاتے ہیں, بھئی آجا. کل ہم نے اسی وقت یہ محفل گرم کی تھی شراب کی, آج ابھی تک آپ آئے نہیں. تو آگے سے آواز آتی ہے, بھائی جاوید بولتا ہے, میں تو کل کا مر گیا ہوں, میں تو کل کا مر گیا ہوں. اوکے, تو پھر بول کون دیا ہے؟ اگر جاوید مر گیا ہے تو بولن کون دیا ہے؟ کیونکہ عقل کی باتیں, جو نفسانی آدمی روح کی باتیں نہیں سمجھتا. تو جاوید بولتا ہے کہ میں نے کل شام کو جو ہے پاسٹر جمیل کی عبادت میں توبہ کر لی تھی, میں مر گیا. اب میں نے شراب کو منہ نہیں لگانا, شراب میرے لیے زہر ہے. اور پان, گٹکا, بیڑی, جتنے پتہ نہیں کتنے کتنے آپ لوگوں کے منہ میں ابھی بھی ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. تو لہذا ان ساری باتوں کو ترک کر دیں, نکال دیں. اپنے ہاتھوں کو پاک کریں, اپنی زبان کو پاک کریں, اپنے پیروں کو پاک کریں, اور مل کر جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. ہمارے اندر ایک جلدی ہوئی آگ ہو, ایک جلدی ہوئی آگ ہو. میں اکثر آپ لوگوں سے شیئر کیا, میں اس وقت 22 سال کا نوجوان تھا. ایک بہت بڑا ہوٹل, جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, سراوان ہوٹل جو بنا اس سے پہلے, اس ہوٹل کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کا مطلب میں ہی سب سے زیادہ عمر کا ہوں. کسی کو یاد نہیں؟ سراوان سے پہلے اس ہوٹل کا نام ہوٹل ایکسیلشیر تھا. کیا بتایا میں نے؟ ایکسیلشیر. اور وہ کلب تھی. جب میں پہلی رات گیا, بڑے ٹائشے انہوں نے بولا لگا کے آنا. جوہان تھا, میں گیا وہاں پر, اور میری نوکری بھی پر پیسے بھی اس زمانے ارلی 70 شروع میں, اور میرے چچا منور کو 125 روپے ملتے تھے, مجھے 175. بڑا چچا کہا تو میرے سے اچھا رہ گیا. 175 روپے بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں. میرا خیال آج کے حساب سے آپ لگا لیں تو اس زمانے میں کسی لوگ کی اتنی بڑی سیلری ہوتی تھی. تو میں بڑا خوش تھا. اور میں نے ایک رات جب ڈیوٹی کی, مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری رقاصیں سیڑھیوں سے اترتی ہوئے, آدھے آدھے ڈریس پہنے ہوئے, چھن چھن کرتی ہوئی آ رہی ہیں. تو مجھے پاک روح کہتا, بھائی تو غلط جگہ پہ آ گیا ہے. تو میں نے کہا پاک روح سے, بھائی تو مجھے کیوں نہیں منع کیا پہلے؟ تو مجھے پہلے ہی منع کر دیتا کہ تو نے وہاں نہیں جانا, تو مجھے یہاں ہی لا کے میرے دل کو جو ہے ایک اچھی سیلری, اور تو مجھے کہہ رہا ہے ریزائن دے دے. اب میں پھنس گیا. لیکن جیتا کون؟ پاک روح. میں نے اسی لمحے اپنا ریزائن دے دیا. You can watch this program in our website, My Greatest Day in My Life. بہت سارے لوگوں نے پڑھ کر اس سے برکت پائی. تو یہ وہ چیز ہے, یہ پاک روح جب آتا ہے تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ مجھے اس وقت پاک روح مل چکا تھا. میں نے چند گھنٹے ڈیوٹی کی, اگلے دن میں نہیں آیا. مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں, آپ آ نہیں رہے. میں نے کہا میرا دل بھر گیا ہے, میں بے روزگار ہی اچھا ہوں. ہاللیلویا. تو خدا ان کا شکر ہو کہ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں. جب روح قدس نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے, تم قوت پاؤ گے. اب میں اداس تھا, پریشان تھا. خداوند میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں, میں تو پہلے ہی اس زمانے میں ارلی 70s میں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. چچا منور تھا, اس کی تنخواہ بہت کم تھی. جو بڑے چچا منور, اس سے پوچھنا یہ ساری ٹیسٹ میں نہیں. تو میں اکثر چنے جیب میں لے کے, جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے, وہ چنے سارا دن کھا پی کے, پانی پونی پی کے گزارا کرتا تھا. یہ سچی بات کر رہا ہوں میں. اور کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد جب پاک روح آیا, خدا نے کہا کہ جاوید بیٹا پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر, دنیا کی سب چیزیں مل جائیں گی. اور خدا نے, میں نے ایک بات کی, اور اس کے عوض خدا نے بھی کلام کیا. میں نے خدا سے کہا کہ تو مجھے کلام کی نعمت دے. خدا نے کہا کہ تو میرا کام کر, میں تیرا کام کروں گا. اور اگر تجھے
हजारों की जरूरत है तुझे हजार मिलेंगे, अगर तुझे लाखों की जरूरत है तो तुझे लाख ही मिलेंगे। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। और तू तेरी नौकरी छूट जाने का गम ना कर। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र। इतना वक्त नहीं मैं पूरी टेस्टमनी दूं, मैंने छोटी छोटी झलकियां ट्रेलर आप तक पहुंचाए। तो लिखा है कि जब रूल कुदस नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे, कुव्वत पाओगे। और जब कुव्वत पाओगे, कैसी कुव्वत पाओगे? मैंने पहले बताया, दंगा मुश्ती वाली कुव्वत नहीं, लड़ाई वाली कुव्वत नहीं, मारने वाली कुव्वत नहीं, और जो है गन और पिस्टल वाली कुव्वत नहीं, दहशतगर्दी वाली कुव्वत नहीं, क्योंकि लिखा है कि जो हमारे पास हथियार हैं वो खुदा के ज़ुर किलों को, तसव्वुरात को ढा देने वाले हैं। हालेलुया, ये वो कुव्वत है कि आप इस कुव्वत से भर जाएं। हालेलुया, जब कोई इस कुव्वत से भर जाता है तो उसके सामने बदरूहें नहीं ठहरती, उसके सामने बीमार नहीं ठहरते। ये वो कुव्वत है जो रूहानी कुव्वत है, जिसके वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। दूसरी कुव्वत से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, इस कुव्वत से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और खुदा का बंदा कहता है कि यकूब के तुमने जो है गलत काम करके मुक्के खाए तो क्या खाए, अगर तुम यीशु का काम करके मार खाई तो बहुत बड़ी बात है। तो खुदामंद खुदा चाहता है कि आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब शागिर्दों को ये कुव्वत मिल गई तो फिर क्या हुआ? मैं अब उस कुव्वत की तरफ आ रहा हूं। कुव्वत के लिए ग्रीक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज है डूनामस, डूनामस। तो अब इसी से इंग्लिश वर्ड जो हमारा निकला डायनामाइट। डायनामाइट तो सामने देखा है, जो गाड़ियों के अंदर डायनमो लगा होता है और वो पूरी गाड़ी को हरकत देता है। और ये एक ऐसा मवाद है डायनामाइट जो पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी जगह पर उसको रख कर जो है दूर से उसको एक्सप्लोशन किया जाता है, एक्सप्लोड किया जाता है, तो वो बड़े धमाके के साथ फटता है तो पहाड़ क्या हो जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। तो ये ही वो कुव्वत है जो मेरे और आपके लिए और पाक रूह के लिए इस्तेमाल की गई है कि जब तुम्हें रूह कुदस मिलेगा तो तुम क्या करोगे, डूनामस हासिल करोगे। तुम जो है डायनामाइट जैसी पावर तुम्हारे अंदर होगी। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो कि आप किसी ऐसी जगह पे कलाम सुना रहे होंगे तो वो पावर जो कि डायनामाइट जैसी पावर है, वो पावर जो कि डूनामस की पावर है जो पहाड़ों को चिकनाचूर कर देती है। और जब आप रूह से मामूर होकर स्टेज पे जाएंगे और खुदा का कलाम सुनाएंगे और वो डूनामस, वो पावर आपके अंदर से निकलेंगे और पथरियां डिस्पियर हो जाएंगी। ओ हालेलुया, और गुर्दे सही हो जाएंगे, बंद आंखें खुल जाएंगी और बंद शरियाने हाथ खुल जाएगा और वो साथ होंगे, अजीब काम और निशान जाहिर होंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं देख रहा हूं कि खुदा की कुदरत ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदा की कुदरत ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऑपरेशन हो रहे हैं आपके जिस्मों के। जब ये कुव्वत पतरस को मिली तो कुव्वत मिलने से पहले, पाक रूह मिलने से पहले उसकी जिंदगी क्या थी? वो एक लौंडी से डरता है। 3 बार उसने इनकार किया, मैं तो जानता ही नहीं उसको, और फिर लानत अपने ऊपर लेने लगा। और जब कुव्वत मिल गई तो फिर बंद दरवाजों से बाहर निकल आए। ये शागिर्द जो है कहाँ थे जब मसीह यीशु ने सलीब पर जान दी? तो फिर देवर, किसी को याद है? देवर इन हाउस वेयर द डोर वाज क्लोज्ड। यहाँ दरवाजा बंद था। क्यों बंद था? इसलिए कि वो उस वक्त डरे हुए थे
اگر انہوں نے یسوع کے ساتھ یہ حشر کیا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن وہ خدا کے وعدے کو بھول گئے۔ جب خدا کا وعدہ ان کی زندگی میں پورا ہوا تو پھر انہوں نے بند دروازے کھول دیے اور باہر نکل آئے، اور دنیا، اپنے عمر کی دنیا، اپنے زمانے کی دنیا کو بدل دیا۔ جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے معجزات کیے۔ وہ جو ایک لونڈی سے ڈرنے والا تھا، اب وہ حاکموں کو کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اعمال 4:13-20 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جب انہوں نے اس جنم کے لنگڑے کو شفا دے دی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دیا، مارا پیٹا، تو نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ پطرس یوحنا نے، اٹ از امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس خدا کو ہم نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور چھوا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا، تیسرے دن وہ جی اٹھا، 40 دن تک ہمیں نظر آتا رہا، تو یہ پاور ان کو کہاں سے مل گئی؟ 40 دن کی فیلوشپ اور روح القدس کے نزول نے انہیں سور میں بنا دیا۔ کیا کہا میں نے؟ 2 باتیں کہیں۔ کون سی 2 باتیں کہیں؟ 40 دن کی فیلوشپ، یسوع 40 دن تک ان کو کیا آتا رہا؟ نظر آتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے روح القدس کی قوت انہوں نے کیا کر دیا؟ سور میں بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایکٹ 5:15، اعمال 5:15 کو پڑھ کے دیکھیں، بڑا مشہور حوالہ ہے کہ لکھا ہے جب لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ پطرس اس علاقے میں سے جا رہا ہے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ بیماروں کو اپنی 4 پائیوں پر جو ڈال کے اور لٹا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پطرس کا ہاتھ شخص پر نہ پڑے تو وہ اس کا سایہ ہی کسی پر چلا جائے تو بیمار کیا ہو جائیں گے؟ شفا پا جائیں گے۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کا شکر ہو۔ اعمال 19:11 میں کیا لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے کہ خدا پالوس رسول کے وسیلہ سے خاص معجزے کرتا تھا، اور لوگ اپنے رومال اس کے جسم میں ڈال کر اور چھوا کر لے جاتے، اور وہ رومال دوسرے بیماروں پر ڈال دیتے تو وہ بیمار کیا ہو جاتے؟ ول ہو جاتے، وہ شفا پا جاتے، کیونکہ پالوس کا مسا اس رومال میں چلا گیا۔ جب رومال میں چلا گیا، جس مریض پہ ڈالا اس مریض کے جسم میں چلا گیا، اور اس مریض کی جو کچھ بیماری ہوتی تھی وہ کیا ہو جاتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا کرو گے بھئی؟ قوت پاؤ گے۔ لڑنے والی نہیں، مارنے والی نہیں، بلکہ دوسروں کو راہ پر لانے کی، توبہ تک لانے کی، کلام سنانے کی، اور باقی 9 نعمتیں ہیں جو خدا پاک روح ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ خدا زبردستی نہیں کرتا، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو ہم